अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, सबसे पहले आप सबको नया साल मुबारक हो। और आपको पता है कि जिस तरह के पाकिस्तान के हालात रहे हैं सियासत के हवाले से इस रियासत पे, जो कि 3 साल से जो चल रहा है इस मुल्क में, होता जाने कि कोई भी अपनी गलती मानने को तैयार नहीं है, क्योंकि इसमें बड़ा सख्त किस्म का मुकाबला जो है वो लगा रहा। सोशल मीडिया पे, प्रिंट मीडिया पे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे अपने अपने तजज़िये लोग पेश करते रहे। लेकिन ये मेरा व्लॉग आज का बड़ा ही अहम है और मैंने बड़े अहम नुकात पे बात करनी है आप लोगों से, और आपने कोशिश करनी है कि इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना है। और अगर आप अभी तक मेरे चैनल पे न्यू हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, टिकटॉक को फॉलो कर लें और फेसबुक पेज को लाइक कर लें। नाज़रीन, आज मैंने बात करनी है कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के कुछ नुकात, जो कि उन्होंने स्टाफ कॉलेज कोयटा में 14 जून 1948 के खिताब से कहे, और फिर 1973 का आइन क्या कहता है। इसमें कौम के हवाले से, रियासत के हवाले से जो मकासद कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने लिखे और उनकी किताब में आए, जो कौम ने पढ़े, उससे हम क्यों कासर हैं और क्यों हमें वो चीज़ें समझ नहीं आती। सबसे पहले तो मैं आपको इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान का आइन 1949 से लेकर 73 का आइन तक जो है वो मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहूँगा कि जो चीज़ें लिखी गई थी। करारदाद का मकसद, जो कि 1949 में पाकिस्तान की पहली दस्तूर साज असम्बली ने मंजूर की थी, पाकिस्तान के 1973 के आइन का दबच्चा बन गया। ये पाकिस्तान के बुनियादी असूलों और रियासती फ़लसफ़े को बयान करता है। इसके अहम नुकात जो दर्ज ज़ैल हैं, जो कि तारीख़ का हिस्सा हैं, जो कि पाकिस्तान की रियासत के लिए, इस्लामी जमहूरिया रियासत के लिए और इस्लाम के मुताबिक ऐन कवानीन की पासदारी करते हुए जो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने इस कौम को एक तोहफे के तौर पे दिया। सबसे पहले तो यह है कि इक़्तिदार आला का मालिक जो है वो अल्लाह ताला है। सारी कुदरत जो है उसका मालिक मेरा रब है, पैदा करने वाला ज़मीन व आसमान का, जिसके कब्ज़े में हर चीज़ है। कायनात पर मुकम्मल इक़्तिदार सिर्फ़ अल्लाह ताला का है। पाकिस्तान के आवाम जो हथियारात इस्तेमाल करते हैं वो अल्लाह के मुकर्रर करदा हदूद के अंदर एक मुक़द्दस अमानत है लोगों के पास, जिसमें बेशक वो सियासतदान हों, जिसमें वो बेशक ब्यूरोक्रेट्स हो, जिसमें वो बेशक आम आवाम हो, जिसमें बेशक वो रियासत हो इस्लामी, वो सारी की सारी जो है वो आप लोगों के पास अमानत है अल्लाह ताला के, जो भी मेरे रब ने अता किया है इस्लामी नज़रिए के ऐन मुताबिक। जमहूरियत और इस्लामी असूल के मुताबिक जो है वो रियासत अपने हथियारात और ताकत को आम आवाम के मुंतखब नुमाइंदों के ज़रिए इस्तेमाल करेगी और इस्लाम के बयान करदा असूलों यानी जमहूरियत, आज़ादी, मसावत, बर्दाश्त और समाजी इंसाफ की मुकम्मल पासदारी करेगी। ये पहला जमहूरी और इस्लामी असूल है। नंबर 2 पे इस्लामी तर्ज़ ज़िंदगी। मुसलमानों को अपनी ज़िंदगी को कुरान और सुन्नत की तालीमात के मुताबिक गुजारने के काबिल बनाया जाएगा। उसके बाद अक़लियतों का तहफ़्फ़ुज़, यानी जो गैर मज़हब हैं उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए भी हमारे मज़हब ने किस चीज़ों की इजाज़त दी है और हमारा मज़हब क्या कहता है। अक़लियतों को अपने मज़हब पर अमल करने और अपनी अक़साती को फ़रोग़ देने के लिए मुनासिब मौका फ़राहम किया जाएंगे, जो कि कोई भी बुनियादी उनका, अगर वो इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में अगर कोई गैर मुस्लिम है तो वो ज़रूर इस पर जो है वो अपना उनके जो त्योहारात होते हैं या उनकी जो भी उनकी रवायात हैं वो अपने रवायात के मुताबिक कर सकते हैं। बुनियादी हकूक़ जो इस कौम के, इस रियासत के हैं, हसीयत मौक़े और कानून के सामने मसावत, समाजी, माशी और सियासी इंसाफ और आज़ादी इज़हार, अक़ीदा, इबादत और इज्तिमा समेत तमाम बुनियादी हकूक़ की ज़मानत दी जाएगी इस कौम को। ज़मानत किन लोगों ने देनी है? जो लोग ये आइन
کو مضبوط کرتے ہیں، جو لوگ یہ پاکستان کے قانون کی تحفظ کی ایک حلف اٹھا کے جو ہے وہ آگے بڑھتے ہیں، ان کے لیے۔ اچھا جی، دوسری طرف ہے وفاقی ڈھانچہ۔ وفاق کی حدود خود مختار صوبوں پر مشتمل ایک فیڈریشن کی شکل میں ہوگی۔ ہر صوبے کی ایک فیڈریشن کی شکل میں ہوگی، جو کہ آج یہ وفاق کی ذمہ داری ہوگی چاروں، یعنی کہ ہمارے پاکستان اسلامی جمہوریہ پاکستان کے 4 صوبے ہیں، اس میں ان کی ہوگی۔ لیکن اس میں دوسری طرف یہ بھی چیز ہے کہ گلگت بلتستان اور کشمیر بھی جو ہے وہ حصہ پاکستان کا ہی تصور کیا جاتا ہے۔ عدلیہ کی آزادی، عدلیہ کی مکمل طور پر آزادی ہوگی۔ یہ آپ کو 14 جون 1948 کی بات آپ کو بتا رہا ہوں، پاکستان کے بننے سے چند مہینے بعد۔ علاقائی سلامتی، وفاق کی علاقائی سلامتی، اس کی آزادی اور اس کے تمام حقوق کا تحفظ کیا جائے گا۔ قومی خوشحالی، پاکستان کے عوام خوشحال ہوں اور دنیا کی اقوام میں اپنا جائز اور معزور مقام حاصل کر سکے۔ پاکستان کا آئین اپنے شہریوں کو کئی بنیادی حقوق کی ضمانت دیتا ہے، اور یہ انسانی آزادیوں کا ایک مجموعہ ہے جن کی حفاظت کرنا ریاست کی ذمہ داری ہے۔ یہ حقوق قانونی طور پر قابل نافذ ہیں اور ان کا دفاع عدالتوں میں کیا جا سکتا ہے۔ یہ حقوق درج ذیل ہیں۔ اچھا، اس پہ پھر جو آرٹیکل، جو قوانین بنے ہمارے یہاں پہ پاکستان میں، اسلامی جمہوریہ پاکستان میں، وہ آپ کو بتانے لگوں کہ جو آپ لوگوں کے بنیادی حقوق ہیں۔ ابھی اصل بات یہاں پہ ہے کہ جن آرٹیکل پہ عمل کرنا ہر شخص کی بطور پاکستانی کی، چاہے وہ بیوروکریٹ ہے، چاہے وہ پاکستان کا شہری ہے، چاہے وہ پاکستان کا سیاستدان ہے، ہر ایک کو ان پہ عمل کرنا ضروری ہے، کیونکہ یہ قوانین وہ ہیں جو پاکستان کی سلامتی کے لیے بنائے گئے۔ آرٹیکل 9 میں شخص کی حفاظت، کسی بھی شخص کو قانون کے مطابق زندگی یا آزادی سے محروم نہیں کیا جائے گا۔ سب سے پہلا اسلامی جمہوریہ پاکستان میں جو ہے وہ آرٹیکل 9 کے مطابق شخص کی حفاظت کی ضمانت کس کی ہے؟ سیکیورٹی اداروں کی ہے۔ ضمانت کس کی ہے؟ یہاں پہ بسنے والے لوگوں کی یہ ضمانت ہے۔ آرٹیکل 10 میں گرفتاریاں اور نظر بندی سے متعلق تحفظ، گرفتار ہونے والے کسی بھی شخص کو گرفتاری کی وجوہات سے آگاہ کیا جانا چاہیے اور اسے قانونی مشورے کا حق حاصل ہے۔ جی، کسی بھی شخص کو آپ اگر گھروں سے اٹھاتے ہیں تو یہ آپ لوگوں کا آئینی اور قانونی حق ہے کہ آپ لوگ اس کو قانون کا رستہ لینے سے، یا اگر وہ کوئی غیر قانونی کام کر رہا ہے تو وہ آپ کی اپنی ایک پالیسی ہے، اس کے تحت آپ ضرور کریں۔ لیکن ہر شہری کو تنگ کرنا، ہر شہری کو گھروں میں ان کے بغیر وارنٹ کے چھاپے مارنا، یہ ناجائز قرار دیا گیا ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان میں۔ آرٹیکل 10A مناسب مقدمے کا حق، ہر شخص کو منصفانہ مقدمے اور قانون کے مطابق کارروائی کا حق حاصل ہے۔ آرٹیکل 11 غلامی، جبری مشقت وغیرہ کی ممانعت، کسی بھی شخص کو غلامی، جبری مشقت یا انسانی سمگل کا نشانہ نہیں بنایا جائے گا۔ آرٹیکل 12 ماضی کے جرائم پر سزا سے تحفظ، کوئی بھی قانون کسی شخص کو ایسے عمل پر سزا نہیں دے سکتا جو اس وقت جرم نہیں تھا جب وہ کیا گیا تھا۔ آرٹیکل 13 میں دوہری سزا اور خود کے خلاف گواہی کے تحفظ، ایک شخص کو ایک ہی جرم پر دوبارہ سزا یا اس پر مقدمہ نہیں چلایا جا سکتا، نہ ہی اسے اپنے گواہ بنانے پر مجبور کیا جا سکتا ہے۔ اگر کسی نے پہلے کوئی مقدمات بھگتے ہیں تو وہ دوبارہ اس پہ نہ کوئی مقدمات وہی چلایا جا سکتا ہے اگر اس کا فیصلہ ہو چکا ہے تو۔ آرٹیکل 14 انسان کے وقار کی حرمت وغیرہ، انسان کا وقار اور گھر کی پرائیویسی ناقابل معافی خلاف ورزی ہوگی، ثبوت نکالنے کے لیے تشدد منع ہے۔ اگر آپ کسی بھی انسان کے گھر میں گھستے ہیں، اس کی پرائیویسی یا اس کے چار دیواری کو پامال کرتے ہیں تو ثبوت نکالنے کے لیے اگر آپ اس پہ تشدد کرتے ہیں تو یہ منع ہے اس آرٹیکل میں۔
اچھا جی، آرٹیکل 15 کہتا ہے آزادی نقل و حرکت، ہر شہری کو پورے پاکستان میں آزادانہ نقل و حرکت اور کسی بھی حصے میں رہائش اختیار کرنے کا حق حاصل ہے۔ اب کسی بھی پاکستان کے شہر میں، پاکستان کے کسی بھی صوبے میں کونے میں جا کے رہ سکتے ہیں اگر آپ پاکستان کے شہری ہیں تو۔ آرٹیکل 16 کہتا ہے کہ آزادی اجتماع، ہر شہری کو ہتھیاروں کے بغیر پرامن اجتماع کا حق حاصل ہے۔ یہ پھر سن لیں، آرٹیکل 16 میں آپ کو ہر شہری کو پرامن اجتماع کا حق ہے۔ آرٹیکل 17 میں آزادی تنظیم، ہر شہری کو انجمنیں یا یونینز بنانے کا بھی حق حاصل ہے۔ آرٹیکل 18 تجارت، کاروبار یا پیشہ کی آزادی، ہر شہری کو کوئی بھی قانونی پیشہ یا کاروبار اختیار کرنے کا حق ہے۔ آرٹیکل 19A معلومات کا حق، ہر شہری کو عوامی اہمیت کے تمام معاملات میں معلومات تک رسائی کا حق حاصل ہے۔ آرٹیکل 20 مذہب اختیار کرنے اور مذہبی اداروں کو منظم کرنے کی آزادی، ہر شہری کو اپنے مذہب کو اختیار کرنے، اس پر عمل کرنے اور اس کی تبلیغ کرنے کا حق بھی حاصل ہے۔ آرٹیکل 21 مذہبی مقاصد کے لیے ٹیکس سے تحفظ، کسی بھی شخص کو اپنے مذہب کے علاوہ کسی اور مذہب کی ترویج یا دیکھ بھال کے لیے کوئی خاص ٹیکس ادا کرنے پر مجبور نہیں کیا جا سکے گا۔ آرٹیکل 22 مذہب سے متعلق تعلیمی اداروں میں تحفظ، کسی طالب علم کو اس کی رضامندی کے بغیر کسی کے مذہب کے علاوہ کسی اور مذہب کی مذہبی تعلیم نہیں دی جا سکتی۔ آرٹیکل 23 جائیداد سے متعلق دفعات، ہر شہری کو جائیداد حاصل کرنے، رکھنے اور اس کو بیچنے کا حق حاصل ہے۔ آرٹیکل 24 جائیداد کے حقوق کا تحفظ، کسی بھی شخص کو قانون کے مطابق کسی کی جائیداد سے محروم نہیں کیا جا سکتا۔ یہ آپ کو انسانی حقوق کے حوالے سے اس لیے آگاہ کر رہا ہوں تاکہ آپ لوگ بھی اس کو سمجھ سکیں، اس کو پڑھ سکیں۔ آرٹیکل 25 شہریوں کو مساوات، ٹھیک ہے، تمام شہری قانون کے سامنے برابر ہیں اور قانون کے برابر تحفظ کے حقدار ہیں۔ آرٹیکل 26 عوامی مقدمات تک رسائی، عدم امتیاز، کسی بھی شخص کے ساتھ نسل، مذہب، ذات وغیرہ کی بنیاد پر عوامی مقامات تک رسائی میں کوئی بھی امتیازی سلوک نہیں کیا جا سکے گا۔ آرٹیکل 27 سرکاری ملازموں میں امتیازی سلوک سے تحفظ، کسی بھی شہری کے پاکستان کی ملازمت پر تقرری کے لیے نسل، مذہب، ذات، جنس، رہائش یا جائے پیدائش کی بنیاد پر امتیازی سلوک نہیں کیا جائے گا۔ آرٹیکل 28 زبان، رسم، لحاظ، ثقافت کا تحفظ، کسی بھی طبقے کے شہریوں کو جن کی کوئی الگ زبان، رسم یا ثقافت، اسے محفوظ رکھنے اور فروغ دینے کا حق حاصل ہے۔ آرٹیکل 4 اور 7 آرٹیکل 4 افراد کے ساتھ قانون کے مطابق سلوک کیا جانے کا حق وغیرہ۔ یہ آرٹیکل پاکستان میں قانون کی حکمرانی کو قائم کرتا ہے اور ان میں کہا گیا ہے کہ قانون کا تحفظ حاصل کرنا، قانون کے مطابق برتاؤ کیا جانا ہر شہری اور پاکستان میں موجود ہر دوسرے شخص کا ناقابل تحفظ حق ہے۔ کسی بھی شخص کی زندگی، آزادی، جسم، وقار یا جائیداد کو نقصان پہنچانے والا کوئی بھی عمل قانون کے مطابق ہی کیا جائے گا۔ کسی بھی شخص کو وہ کام کرنے سے روکا نہیں جائے گا جو قانون کی طرف سے منع نہیں ہے۔ کسی بھی شخص کو وہ کام کرنے پر مجبور نہیں کیا جائے گا جو قانون سے کرنے کا تقاضا نہیں کرتا۔ آرٹیکل 7 ریاست کی تعریف، آپ کو بتانے لگوں کہ ریاست کسے کہتے ہیں۔ یہ آرٹیکل آئین میں بیان کردہ بنیادی حقوق اور اصولوں کی پالیسی کے مقصد کے لیے ریاست کی تعریف کرتا ہے۔ ریاست میں شامل ہیں وفاق حکومت، مجلس شورا، پارلیمنٹیرین، صوبائی حکومت، صوبائی اسمبلی۔ پاکستان میں ایسی مقامی یا دیگر اتھارٹی جن کو قانون کے ذریعے کوئی ٹیکس لگانے کا اختیار حاصل ہے وہ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ یہ ناظرین میں نے آپ کو پاکستان کو جو آئین ہے، پاکستان کے تحفظ کے لیے جو شہریوں کو دیا جاتا ہے
آپ سوچئے گا کہ آپ نے پچھلے 78 سال میں کیا حاصل کیا اس پاکستان کے لیے. آپ سوچئے گا کہ ہم نے پچھلے 3 سال سے اس پاکستان میں اس عوام پہ جو ظلم ڈھائے ہیں اس میں ہم نے کیا حاصل کیا ہے. پاکستان ایک بہت ہی ایک کھلا ہوا ایک پھولوں کا گلدستہ ہے، ایک خوشبو سے بھرا یہ میرا پیارا پاکستان ہے جس میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے. تو پھر کیوں اس پاکستان کو غیر ملکی ریاستوں کے حوالے کیا گیا؟ پھر کیوں اس پاکستان کے اداروں کو نقصان پہنچایا گیا؟ وہ کون لوگ ہیں؟ ان کو پھر پکڑنا چاہیے. یہ پاکستان جو ہے یہ ایک میرا اور آپ کا ایک وہ ملک ہے جس نے 70,000 ماؤں بہنوں کی قربانیاں دیں، 1.5 لاکھ ہمارے بزرگوں نے قربانیاں دیں، اور اس ملک کو پھر حاصل کیا گیا. اس ملک کو حاصل کرنے کے لیے ایک لمبی تاریخ چلی، اور پھر ایک بڑی محنت کے بعد قائد اعظم محمد علی جناح نے اس کو وجود میں لایا. نئے سال کی خوشیاں ہم مناتے ہیں، عید کے تہوار ہم مناتے ہیں. ہم پاکستان میں بہت سارے ایسے کام بھی کرتے ہیں جو کہ ہمارے دین اسلام میں نہیں بھی آتے. ہم کیوں وہ ہر کام کر رہے ہیں کہ جس سے اس ملک کا فائدہ نہیں بلکہ اس ملک کی نسل تباہ ہو رہی ہے؟ ہم کیوں اس ملک میں بچوں کو وہ تعلیم نہیں دے پا رہے جو کہ جس سے ہمارے ملک کا فائدہ ہو؟ ہم کیوں نہیں اس ملک کو وہ سہولیات دے پا رہے جس کا وہ حق رکھتے ہیں؟ ہم کیوں نہیں وہ ملک سے اس طرح کی وابستگی کر رہے کہ اس ملک کی معیشت مضبوط ہو سکے؟ کیوں صرف ہم ایک کو نیچا دکھانے کے لیے کبھی ایک کو دبا لو کبھی دوسرے کو دبا لو، کیوں ہم مختلف ادوار سے مختلف پارٹیز کو سپورٹ کر کے اور ملک کا نقصان کر رہے ہیں؟ یہ چیزیں ہمارے ملک میں ہیں. اتنی باریک کی وارداتیں ڈالنے کے باوجود بھی میرا ملک جو ہے وہ ترقی کی راہ میں نہیں گیا. میرے ملک میں ہر قسم کے ذخائر موجود ہیں. میرے ملک میں 4 موسم ہیں. میرے ملک میں سونا، چاندی، تانبا. میرے ملک میں نمک کی کانیں ہیں. میرے ملک میں سمندر ہے، دریا ہے، پانی ہے. میرے ملک میں خوشحالی کا حصہ ہے. میرے ملک میں زراعت کا جو ہے وہ بہت بڑے پیمانے پہ ہے. میرے ملک کے کسان بڑے خوشحال تھے جو آج نہیں ہیں. کیوں ہم نے ہر طبقے کو ناراض کیا ہوا ہے؟ اس کی وجہ ضرور بتائیے گا اور ضرور سوچیے گا. انشاءاللہ میں آج سے میرا ولاگ جو ہے یہ سٹارٹ ہے، اور میں ڈیلی بیسس پہ کوشش کروں گا کہ پاکستان کے آئین اور قانون کے مطابق جو چیزیں ہو رہی ہیں، جو چیزیں نہیں ہونی چاہیے، اس کے مطابق آپ لوگوں کے سامنے ولاگ اپنا رکھتا رہوں، ولاگنگ کرتا رہوں. انشاءاللہ مجھے اجازت دیجیے. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.